अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MNA आमिर लियाकत साहब भी ज्वाइन करेंगे। आमिर साहब थैंक यू वेरी मच, आपसे गुफ्तगू करेंगे। बिलाखिर पार्लियामान का मुश्तरका इजलास हो गया और ये इजलास शोर शराबे और धक्कम पेल से भरपूर था, और इसी शोर शराबे में हुकूमत जो कानून साजी चाहती थी वो करवाने में कामयाब हो गई है। सबसे अहम जो मामला था वो इलेक्शन एक्ट का था। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर हो गया है। जब इस तनाजुर में इंतखाबी इस्लाहात के लिए तहरीक पेश की गई, उस पर वोटिंग हुई और बारे दीगर वोटिंग हुई। उसमें 221 जो अरकान थे, जो मेंबरान थे, उन्होंने हुकूमत का साथ दिया, इस कानून साजी के हक़ में वोट दिया, और 203 जो थे वो मुखालिफत में थे, वो अपोजिशन के थे। सवाल ये भी है कि अपोजिशन जो है वो जो पहले नंबर्स आ रहे थे उसमें तकरीबन 15-16 नंबर्स जो हैं उसका फ़र्क आ रहा है। ये लोग कहाँ गए? अपोजिशन की हिकमत अमली नाकाम क्यों हुई? हुकूमत कैसे कामयाब हो गई? ये तमाम मामलात हैं। और अब इलेक्शन कमीशन के के पास जो है वो अब क्या इख्तियारात हैं? जो क़वानीन आज मंजूर किए गए हैं, इनकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन क्या पाबंद है कि वो आई वोटिंग करवाए, वो ओवरसीज़ जो हैं उनको हक़ नुमाइंदगी दे, हक़ खुद इरादियत दे, और इसके साथ साथ EVM का इस्तेमाल करे। ये तमाम कुछ टेक्निकल मामलात हैं, इस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब आमिर साहब की तरफ भी जाएंगे, लेकिन आमिर साहब ने एक बात की, हम आए नहीं, हम लाए गए हैं और बड़े एहतमाम के साथ लाए गए हैं। इससे पहले जो अपोजिशन कहती थी कि लोगों से जो है वो रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, उनको फ़ोन किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आमिर साहब ने, इरशाद साहब, इसी बात की तायद की है कहीं? आमिर साहब सिर्फ सियासतदान नहीं हैं, आपको पता है एंकर भी हैं, मुकर्रिर भी हैं, और वो 3N1 4N1 बहुत कुछ हैं, और कहने का, बात करने का उनको सलीका भी आता है। तो देखें, ये जो मामला है ना, ये पहले भी चल रहा था। मौलाना फजलुर रहमान ये बात कर रहे थे, और अपोजिशन के दीगर लोग जो थे वो ये इल्ज़ाम हुकूमत पर लगा रहे थे। लेकिन अगर आमिर लियाकत हुसैन साहब जैसे बंदे ने ये बात की है तो ये वही बता सकते हैं कि उनको कौन लाया। ज़ाहिर बात है वो पार्लिमानी पार्टी के मेंबर हैं, तहरीक इंसाफ की वजह से वो मुंतखब हुए हैं। तो आमिर साहब ही कह सकते हैं कि वो अगर आए नहीं, लाए गए हैं, तो उन्हें कौन लाया है। जी आमिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम इरशाद भाई, खैरियत से? वालेकुम सलाम। और फैसल भाई आप भी खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आमिर भाई, आपने आज स्टेटमेंट दी, हम आए नहीं, लाए गए हैं और बड़े एहतमाम के साथ लाए गए हैं। कौन लेकर आया आपको? बिल्कुल सही है। एक्चुअली हम 3 मरतबा आए गए और लाए गए। पहली मरतबा जब हम आए गए थे तो आए थे तो अस्पताल में आए थे और बहुत इत्मीनान से आए थे, और उसमें भी यकीनन हमारी अम्मी बहुत खुश थे। उसके बाद हम आए, फिर हम अपने एग्जाम पास करके आए और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का लेकर आए, अम्मी को बताया, अम्मी सभी बहुत खुश थी। अब हम आए, सभी बड़े इत्मीनान के साथ आए, बड़ी इज्जत के साथ आए। हमें PTI के लोग लेकर आए। उन्होंने में अली जैदी थे, फैसल वागर थे, फवाद चौधरी थे, मुराद सईद थे, ये सारे लोग हमें लेकर आए। तो हम बड़े इत्मीनान से आए और वो लाए गए। यानी आप आना नहीं चाहते थे, आपको लाया गया। तो क्या रिजर्वेशन थी जिसकी वजह से इन सब को तरद्दुद करना पड़ा? वरना तो आप मेंबर हैं तहरीक इंसाफ के, पार्लिमानी पार्टी के, आपको लाने की ज़रूरत तो नहीं, तो आपको तो आना चाहिए था। मैं बिल्कुल तहरीक इंसाफ का मेंबर हूँ। मैं इमरान खान का साथी हूँ, मेरा लीडर इमरान खान है। और मैं साथ साथ ये नहीं बल्कि मैं अपने पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनकी इज्जत करने वाला आदमी, बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान, उनकी इज्जत करता हूँ। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि मुझे कोई एजेंसी लेकर आई है, तो इरशाद आरिफ साहब जानते हैं, मैं एजेंसियाँ जानता हूँ, सिर्फ PPI, APP और जो ANN न्यूज़, ये एजेंसियाँ जानता हूँ मैं। बाकी में कोई एजेंसी नहीं जानता। बाकी सब इदारे हैं मुल्क के, एजेंसियाँ नहीं। आमिर भाई, आपने कहा कि ये तीसरी बार आपको लाया गया, तो अब जो गिले शिकवे थे वो दूर हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि चौथी बार फिर एक एहतमाम करना पड़े आपको लाने के लिए? देखिए, जिनमें अदाएँ होती है ना वही रूठते हैं, जिनमें कोई अदा नहीं होती वो कहाँ से रूठते? तो अदाएँ जिनमें होती हैं वही रूठते हैं। मतलब ये कि जिनमें कोई अदा हो, कुछ अदा भी हो और जो कुछ अदा भी कर सके। एक अदा होती है और जो कुछ अदा कर सके, तो वही रूठते हैं। आप कोई ऐसी बात जरूर होगी कि मैं रूठाऊंगा, और वो बात साफ है, मैं कह देता हूँ। मैं इरशाद भाई बैठे, मेरे उस्ताद में से छुपाने क्या बात। और वो बात ये कि मैं PLP के साथ मज़ाकरात अच्छी तरह कर सकता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों को। ये मेरे फिरके के, मेरे मसलक के, मेरे अकीदे के लोग हैं। और मेरा शिकवा ये था कि अगर आप इनसे मज़ाकरात करने जा रहे हैं तो मुझे जाने से, उन लोगों को ना भेजें जिनको कुरान सुन्नत और हदीस से कोई नहीं, वो जिनको ना बताओ,
کہ سفیر کو نہیں نکالا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا عامر بھائی، اس کا مطلب ہے اختلاف آپ کو یہ ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے تھا، باقی کراچی پیکیج کے حوالے سے یا کراچی کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے آپ کا تحریک انصاف سے یا عمران خان سے کوئی اختلاف نہیں تھا؟ کراچی پیکیج پر میرا کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کراچی پہ ہم نے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دی ہیں. کل وہ مانگ رہے ہیں ہم سے پانی بھی مانگ رہے ہیں اور وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ اس سے ڈرائیور بھی ہمیں دو. ہم کہا دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو ڈرائیور پانی بھائی گاڑیاں دے دیں. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی کے لیے عمران خان صاحب بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کریں گے. آج یونیورسٹی بنوا دی حیدرآباد میں، آج بھی آگے یونیورسٹی حیدرآباد میں، آج ان کے بھی خوش ہیں سب جی. خوش ہیں. تو کراچی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ صحیح آدمی کو صحیح جگہ پر مذاکرات کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو آج بل آپ نے پاس کر دی ہے سب نے، اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے، ای وی ایم کے حوالے سے، باقی بھی اصلاحات جو ہو گئی ہیں، اپوزیشن اگر نہیں مانتی اور الیکشن کمیشن کی ریزرویشن بھی موجود رہتی ہیں تو کیا شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں جو عمران خان کی خواہش ہے یا حکومت کی خواہش ہے؟ ارشاد بھائی، ہمارا کام ای وی ایم مشین کی تجویز اسمبلی میں پیش کر کے اسے منظور کرانا. کیسی ای وی ایم مشین ہوگی، کون سی ہوگی، کیا ہوگی، ہم تو ہوں گے. یہ تو الیکشن کمیشن ہی بنائے. یہ تو سارے الیکشن کمیشن کو عزت دی ہم نے اور کسی کو نہیں دی. جی. ہم نے قمر باجوہ صاحب کو ووٹ دے کر ووٹ کو عزت دی تھی، اس ہم نے آج الیکشن کمیشن کو عزت دی. جی. اچھا عامر بھائی یہ بتائیے، آپ اکیلے ہیں جنہیں لایا گیا، جن کے ناز نخرے ادائیں ان کو اٹھایا گیا، یا آپ کے ساتھ کچھ اور بھی دوست ہیں؟ میرے جیسا کوئی ہے نہیں نا، صبح اکیلے. اچھا آپ اکیلے ہی تھے جن کو لایا گیا اور بڑے اہتمام کے ساتھ؟ سامنے آئے. اچھا کوئی اور ہے ہی نہیں. اچھا یہ فرمائیں کہ جو کراچی میں آپ کو 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو بہت بڑی کامیابی ملی، 3 سال گزر گئے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے حق ادا کیا ہے ووٹرز کا، یا وہاں مایوسی ہے اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی؟ آپ اکثر اپنے کالج میں لکھتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. تو ابھی حق ادا کرنا باقی ہے، ابھی بہتوں کے آنسو پوچھنے باقی ہے. ابھی کراچی میں پانی دینا ہے، ابھی کراچی میں امن و امان بحال کرنا ہے، ابھی کراچی میں گزرگاہیں بنانی ہے، ابھی کراچی میں عمران خان کے خواب کو پورا کرنا ہے. اور یہ پورا ہوگا انشاءاللہ. بھی 2 سال باقی ہے، اور اگر نہیں بھی ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ قوم دیکھ رہی ہے کہ عمران خان نے کیا کیا ہے، تو اس کو 5 سال اور دیں تاکہ وہ کام کر کے دکھائے. وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ برا نہیں ہے، وہ غلط نہیں ہے، وہ ایک اچھا انسان ہے اور اس کو موقع ملنا ہے. اگلے 5 سالوں میں عامر صاحب آن اے لائٹر نوٹ آپ وزیر ہو جائیں گے؟ میں وزیر نہیں ہوں گا تو وزیر اعظم ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر بھائی، تھینک یو ویری مچ. عامر لیاقت حسین ہمارے ساتھ موجود اور گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں شاہد صاحب سوشل میڈیا پہ عامر صاحب بھی ٹرینڈ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ان کی بات تھی وہ ظاہر ہے بات بدلنے کا ہنر بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن پچھلے 2-4 دنوں سے اپوزیشن بھی یہی بات کر رہی تھی. یہ جو 222 والی بات ہے نا، معلوم نہیں، ظاہر بات ہے کہ انہوں نے بھی کسی قانون دان سے، آئینی ماہر سے مشورہ کیا ہوگا اور انہوں نے کہا ہوگا. جو میرے جیسا عامی نے آئین پڑھا ہوا ہے، آئین کا آرٹیکل 72 ہے 72، اس کا سب آرٹیکل ہے 4، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جوائنٹ سیشن میں جو ڈیسیژن ہوگا وہ حاضر ممبران کی سادہ اکثریت سے ہوگا. اگر 400 ممبران حاضر ہیں تو اس میں سے 201 ووٹ جس طرف چلے جائیں گے وہ قانون پاس ہو جائے گا. اب انور منصور صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ بلاول صاحب نے جو یہ دعویٰ کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ہے وزن؟ جی انور صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں بلاول صاحب کے 222 کا فگر ہونا چاہیے تھا منظوری کے لیے، یعنی سادہ اکثریت ہونی چاہیے تھی ٹوٹل ممبران کی، کیا آئین اور قانون کے مطابق ان کا ان کے اس موقع میں کوئی وزن ہے؟ نہیں، میں آپ کو قانون کا ریلیونٹ پورشن پڑھ دیتا ہوں. جی. آرٹیکل 73 ہے. جی. 72 جی ہاں 72(4) ہے. جی. وہ یہ کہتا ہے سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آل ڈیسیشنز ایٹ اے جوائنٹ سٹنگ شیل بی ٹیکن بائی دی ووٹس آف دی میجورٹی آف ممبرز پریزنٹ اینڈ ووٹنگ. جی. پریزنٹ اینڈ ووٹنگ کے معنی یہ ہیں کہ جو موجود ہیں ہاؤس کے اندر اور جو ووٹ کر رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ کہ ٹوٹل ممبرشپ پہ نہیں ہے،
It is present in voting. اگر فرض کرے کہ آپ کے 200 بندے ہیں یا 300 400 بندے ہیں، جتنے بھی بندے ہیں، وہ اس کا جو 51% جو بھی آتا ہے وہ that will be enough for the purpose of voting. جی ٹھیک ہے. انور صاحب ایک اور معاملہ جو شروع میں اعتراض کیا گیا بابر اعوان صاحب کے موشن پریزنٹ کرنے پہ اور بل پریزنٹ کرنے پہ، کیا مشیر کے لیے جو الیکٹڈ نہیں ہے کوئی پابندی ہے کہ وہ نہیں کر سکتا پارلیمان میں تحریک یا بل پیش؟ دیکھیے جب اس سے پہلے بہت دفعہ ہو چکا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے میرے خیال میں. تو کوئی میرا اپنا ویو یہ ہے کہ ایک مشیر جو ہے وہ کر سکتا ہے اگر وہ آتھرائز ہو اس کے اندر، کیونکہ وہ ایک آئینی پوزیشن ہے مشیر کی، آئین میں ایک دیا گیا ہے. انور مسعود صاحب، جو بات اپوزیشن متحدہ اپوزیشن کر رہی ہے کہ ہم اس کو سپریم کورٹ میں لے جائیں گے، چیلنج کریں گے، تو کیا پارلیمنٹ کے منظور شدہ کسی قانون کو یا کسی بل کو سپریم کورٹ میں یا اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ اور ایسی کوئی نظیر ہے؟ نہیں. اب میں وہ بھی ریلیونٹ پڑھ دیتا ہوں آپ کو. جی، وہ ہے آرٹیکل 69 کے اندر بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے، دی ویلیڈیٹی آف اینی پروسیڈنگز ان مجلس شورا پارلیمنٹ شیل ناٹ بی کالڈ ان کوسچن آن دا گراؤنڈ آف اینی irregularity آف پروسیجر. اچھا، بہت کلیئر ہے. صرف اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ بل جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہو، آرٹیکل 8 کے تحت وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں کیا جا سکتا. جی اچھا، یعنی یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ بنیادی حقوق کے منافی یا متصادم کوئی قانون سازی ہوئی ہے، کیونکہ اس طرح تو چیلنج ہوتے رہے ہیں کئی، جسٹس افطار چودھری صاحب کے دور میں بھی بعد میں بھی، تو یہ ثابت کرنا پڑے گا اپوزیشن کو. لیکن یہ فرمائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے جس انداز میں ہوئی ہے، اپوزیشن کو اس میں اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو ایک براڈر پرسپیکٹو میں اپوزیشن کی تمام تر مخالفت کے باوجود اس طرح کی جو قانون سازی ہوتی ہے، قانونی ماہرین کے نزدیک، آئینی ماہرین کے نزدیک یہ مناسب ہے کسی ریاست کے لیے، قوم کے لیے؟ دیکھیے ہم گورن ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن سے. جی، کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی میں پاس ہو جائے اور سینٹ میں نہ ہو، یا سینٹ میں پاس ہو جائے اور نیشنل اسمبلی میں نہ ہو، تو جوائنٹ سٹنگ کے ٹوٹل ممبرز جو ووٹ کر رہے ہیں وہ پاس کرتے ہیں تو یہ قانون بن جائے گا. تو اگر کانسٹیٹیوشن پہ ہم عمل درآمد کر رہے ہیں تو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ اٹ از اے کانٹریکٹ بٹوین دا پیپل. تو اگر وہ اس کانٹریکٹ کے تحت ہو رہا ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت، اور وہ نمبر ہمارے پاس ہے کہ پاس کرا سکیں، تو وہ قانون بن جائے گا. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اپوز کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو. میں اس کی مثال اور دیتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ 10 ووٹ زیادہ ہیں یا 2 ووٹ زیادہ ہیں اور وہ پاس ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے نمبر آف ووٹ جو کہ ان کے خلاف پڑے ہیں وہ تو اپوز کر رہے ہیں. تو اپوز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ووٹ ان کے خلاف ڈال رہے ہیں، اور جب ان کے خلاف آپ ووٹ ڈال رہے ہیں اس کا مطلب اپوزیشن ہے اس کی. تو اس کے باوجود پاس ہوتا ہے. اور قانون میں طریقہ یہ دیا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن میں یہ طریقہ دیا ہوا ہے. جی، طریقے کے میں اگر جو بھی آپ ہو رہا ہے تو وہ بالکل صحیح ہو. جی بالکل ٹھیک ہے. انور منصور صاحب بہت شکریہ، آپ کے وقت کا. سابق اٹارنی جنرل ہمارے ساتھ موجود تھے. اب اپوزیشن چیلنج کرنے کا کہہ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن کے ساتھ یہ کنفلکٹ کر رہا ہے، جس کی بیس پہ، جن گراؤنڈز پہ وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. بریک کے بعد اپوزیشن کا موقف اس تناظر میں جانیں گے کہ آج ناکامی کی وجوہات کیا ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن اور انتخابی امور کے ماہر کنور دلشاد صاحب نے. تھینک یو ویری مچ کنور صاحب آپ کے وقت کا. کنور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ارشاد صاحب اب سوال یہ ہے، یہ جو ترمیم ہو گئی ہے، ترمیمی بل آج منظور ہوا ہے الیکشن ایکٹ میں،
اس کے بعد اب الیکشن کمیشن کے پاس پھر بھی آپشن ہے کہ وہ روایتی طریقے سے انتخاب کروائے یا وہ ای وی ایم مینڈیٹری ہو چکے ہیں؟ کنور صاحب سے ہم یہ پوچھ لیتے ہیں کہ کنور صاحب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قانون سازی ہو گئی، اب الیکشن کمیشن نے اس کے مطابق انتظامات کرنے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹنگ کا اہتمام کرنا ہے اور ای وی ایم مشین کو، تو الیکشن کمیشن کیا، آپ جو ایک طویل تجربہ ہے آپ کا، الیکشن کمیشن کے پاس یہ اہلیت ہے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر مشینیں خرید کر اور 2 سال کے عرصے میں تیاری کر کے الیکشن مشینی ووٹنگ کے ذریعے کرا سکے، اور بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کی ووٹنگ کا اہتمام کیسے ہوگا، خاص طور پر خلیجی ممالک میں جہاں سیاست پر پابندی ہے وہاں کوئی ایسا اہتمام نہیں ہو سکتا، تو الیکشن کمیشن کس طریقے سے اس کو ممکن بنائے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ ابھی جیسے کہ اپوزیشن نے پارلیمنٹس میں کھڑے ہو کر وعدہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو چیلنج کریں گے، جی اب اگر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے تو وہاں بھی وہ الیکشن کمیشن پاکستان فریق بنے گا۔ اچھا، جب الیکشن کمیشن پاکستان فریق بنے گا تو وہی جو 37 اعتراضات آبجیکشن جو الیکشن کمیشن پاکستان نے حکومت پاکستان کو بھجوائے تھے اور سینٹ کی قیامہ کمیٹی میں پیش کیے تھے، تو وہی جو 37 بڑے سیریس قسم کے آبجیکشن ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ پیش کر دیں گے۔ اب سب سے بڑی اہم بات یہ کہ اس میں ٹھیک ہے یہ اپنے سپریم کورٹ کا معاملہ ہے وہ کہاں تک جاتی ہے، لیکن اس میں 2 بڑے اہم معاملات ہیں جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی پہلی ہیئرنگ میں اس کو کالعدم قرار دینا ہے، وہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے تمام اختیارات انتخابی فہرست بنانے کے وہ ناظرہ کے حوالے کر دیے جو آئین سے متصادف ہے، آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت، وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سخت سرزنش کر کے اس کو خارج کر دینا ہے، قلم قرار دینا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 51 کی خلاف ورزی ہے کہ ڈیلیمیٹیشن انتخابی فہرست کی بنیاد پر رکھے جائیں گے، وہ بھی آئین سے متصادم ہے، وہ بھی خارج ہو جائیں گے۔ اب باقی رہ گئے اس کے ساتھ ساتھ اور 8-10 اور بھی بڑے بڑے اہم ایشو ہیں۔ قمر صاحب ٹھیک ہے، یہ بات جو آپ کر رہے ہیں وہ بات تو آپ کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن ایک سوال یہ بھی ہے، یہ تو جب ارشاد صاحب اپوزیشن اس کو چیلنج کرے گی اس کے بعد کی بات ہے، لیکن ابھی فی الحال جو اب قانون جو ہے وہ رائج ہونے جا رہا ہے اس کے مطابق اب الیکشن کمیشن کے پاس کیا آپشنز کچھ بچتے ہیں؟ اگر ان کے پاس ابھی وہ اہلیت اپنی نہیں بنا سکتے یا اپنا سامان اس کا نہیں ہو سکتا تو پھر تو انہیں کوئی نہ کوئی طریقہ تو انتخابات کے لیے اڈاپٹ کرنا ہوگا، تو اس کے لیے بھی کیا یا صرف پابند ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کہ اس نے اب ای وی ایم ہی کو استعمال کرنا ہے؟ دیکھیں 2017 کی جو اصلاحات ہوئی تھی نا الیکشن، اس میں بھی یہ ای وی ایم کا ذکر آ گیا تھا، لیکن اس کے بعد پیلٹ پروجیکٹ ہوئے، اسٹڈی ٹور ہوئے، باہر بھیجے گئے لوگ واپس آئے، اور ایک رپورٹ الیکشن کمیشن نے بنائی جس میں یہ بتایا حکومت کو کہ جی ہم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اب بھی اگر وہ چاہے تو ٹیکنیکل بنیادوں پر، کیونکہ ایک تو 2 پوائنٹ تو دیے ہیں کنور صاحب نے کہ جی ایک نادرہ کو جو لسٹیں بنوا رہے ہیں، رجسٹریشن کا معاملہ ہے وہ ایک چیز ہے، دوسرا ووٹر کے حوالے سے، لیکن اگر الیکشن کمیشن انتظامات نہیں کر سکتا تو اس نے الیکشن کو خامخواہ تو متنازع نہیں بنانا نا، جی جب تک فول پروف انتظامات وہ نہیں کر لیتا اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ہاں اگر الیکشن کمیشن کا ارادہ ہو اور حکومت اس کو 150 ارب 200 ارب روپیہ فراہم کر دے تو امریکہ جیسے ملک میں اگر انتخابات مشینی بنیادوں پر ہو سکتے ہیں، انڈیا میں ہو سکتے ہیں، یعنی 1 ارب کی آبادی کے ملک میں ہو سکتے ہیں، تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن 20 سال لگے نا انڈیا کو، تو سر وہ پائلٹ پروجیکٹس ہوئے اور سلسلہ کرتے کرتے 20 سال میں وہ کہیں سے تو آغاز کرنا پڑے گا نا، کہیں سے آغاز، یہ اسی لیے ہم جو زور دے رہے تھے کہ اپوزیشن سے مل بیٹھ کے یہ معاملہ طے کریں، اسی لیے کہ کچھ روڈ میپ طے ہو جاتا کہ مثال کے طور پر اگلے الیکشن میں جو 23 میں انشاءاللہ ہوں گے اس میں آپ 50 حلقوں میں کر لیں، 60 حلقوں میں کر لیں، اگلی دفعہ مکمل کر لیں، اس طرح کی کوئی روڈ میپ، لیکن وہ نہیں کیا حکومت نے، یک طرفہ یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے اس کی ثوابدید ہے۔ تو لیکن آج کے جو سیشن میں دلچسپ بات یہ تھی کہ ہمارے پروگرام میں فواد چودھری صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا
کہ جناب والا اپوزیشن کے ممبران 15 ممبران جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کا لفظ انہوں نے استعمال ہاں کیا 15 تو اب آج 13 یا 12 ممبر نہیں تھے ہمارے ساتھ. وہ یہ اس پہ ذرا ارشاد صاحب ڈیٹیل ہم بات کریں گے, بعد میں بات کرتے ہیں. کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنور صاحب یہ تو آپ جو بات کر رہے تھے کہ جب یہ چیلنج ہوگا اس کے بعد کا سینیریو, اب یہ قانون جب یہ رائج ہونے جا رہا ہے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس آپشن کیا بچتے ہیں؟ کیا مینڈیٹری ہو گیا ہے کہ ای وی ایم کا استعمال ہی کرنا ہے یا روایتی طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے؟ اس میں جو آپ کا آخری جملہ ہے نا بڑا زو میں نے ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ رول بنائیں گے, اب یہ رول بنانا الیکشن کمیشن پاکستان کے اپنے اختیارات ہیں, صوابدید پر ہیں اور بڑا مینڈیٹری رول بنائیں گے. اس میں یہ اپنی ساری ڈیفیکلٹیز پیش کر دیں گے. رول بناتے وقت بتائیں گے ہمیں اتنا عرصہ چاہیے, ہمیں اس میں یہ پرابلم پیش آ رہی ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں شفافیت نہیں ہے, ہمیں کہاں سے بنے گی الیکٹرانک ووٹنگ مشین, کدھر سے آئے گی, اس کی اونرشپ کس کے پاس ہے. جب الیکشن کمیشن پاکستان الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی اونرشپ ہی نہیں لے رہا تو پھر بتائیے کہ کیسے آپ یہ الیکشن میں استعمال کریں گے. ابھی لاہور میں جب میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا کہ جو حلقہ 133 میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تجرباتی طور پر کر کے دیکھ لیں, وہ بھی الیکشن کمیشن پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ تجرباتی طور پر بھی ناممکن ہے. تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہے. یہ اگر ہماری اپوزیشن نے اپنا کوئی گیم کھیلی ہے, وہ سپریم کورٹ پہ نہ گئی, تو پھر اپوزیشن اپنی گیم کھیلنی ہوتی ہے, رات کے اندھیرے میں اپنے مفادات اٹھانے ہوتے ہیں اور بے شمار ان کے اپنے ہوتے ہیں مفادات, ان کی باتوں پہ نہ جائیں آپ. الیکشن کمیشن پاکستان کے کوئی سپورٹ کرے گا تو پاکستان بار کونسل ہوگی یا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ بڑی آزاد ادارہ ہے, وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا سکتا ہے کہ بھئی آپ اس میں یہ پرابلم پیش آ رہی ہے. اور جب الیکشن کمیشن پاکستان اونرشپ نہیں لے رہا تو یہ آئین سے متصادم بھی ہے, اس پر آپ فیصلہ کریں. کہ بہت بڑی ڈبیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گی اور الیکشن کمیشن پاکستان بھی اپنے بالکل کھلے دل کے ساتھ اپنے تمام تحفظات, خدشات, اعتراضات جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کرے گا. تو پھر وہاں یہ فیصلہ ہوگا کہ کون سی شک کو اپنے قدم قرار دینی ہے اور کس حد سے الیکشن کمیشن کو کتنا ٹائم دینا ہے. یہ ساری سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کو ٹائم بھی دے گا, اس کو ریلیف بھی دے گا, اس کو فیسلٹیٹ بھی کرے گا. لیکن حکومت کا کام ہے قانون سازی ہوگی, باقی سارے معاملات جو ہیں وہ بعد میں طے ہوتے ہیں. کنور صاحب یہ جو آپ نے رات کی بات کی ہے, رات کے اندھیرے کی بات کی ہے, تو یہ جو 13 ووٹ یا 12 ووٹ کم ہوئے ہیں اپوزیشن کے, یہ رات کے اندھیرے میں کچھ طے ہوا ہے؟ یہ بڑا افسوسناک مرحلہ ہوتا ہے کہ جب قوم کے مفادات کے تحت اس طرح کی قانون سازی کی جاتی ہے تو بہت سے دوست حضرات جو ممبران پارلیمنٹ ہیں, دوست ہمارے وہ نہیں ہیں, لیکن جو بھی پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ اپنا کوئی نہ کوئی مفاد دیکھتے ہیں, وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں, بیمار بھی ہو جاتے ہیں, اور جو قوم میں موش بھی آ جاتی ہے. یہ سارے معاملات ہماری پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں شامل ہو رہے ہیں جب سے یہ پاکستان ہمارا وجود بھی آیا ہے. اسی طرح سے آپ یہ اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ ہمارے اتحادیوں نے یہ کہا, پی ٹی آئی کے اتحادیوں نے, کہ جناب 11 نومبر کا اجلاس ہم نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اعتراضات ہیں, تحفظات ہیں. ایم پی ایم نے بھی کہا, ٹوری برادران نے بھی کہا اور باقی جماعتی اتحادیوں نے بھی کہا. لیکن کل جو ہے وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور آپ سب نے ووٹ بھی دے دیا. تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے جو اعتراضات لگائے تھے کیا حکومت نے آپ کے تحفظات دور کر دیے؟ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ سابق سیکرٹری کمیشن کنور دلشاد صاحب آپ کے وقت کا. جو 15 لوگوں کی بات کل فواد چوہی صاحب نے ہمارے پروگرام میں کی تھی اور ایگزیکٹ ایسا ہوا کہ 15-16 کا فگر یہ آج جو بندے اپوزیشن کے ان کے کیمپ میں نہیں تھے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. گزشتہ روز فواد چوہی صاحب ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے 15-16 بندے جو ہیں وہ ہماری طرف آئیں گے, یعنی ہمارے حق میں ان کا فیصلہ جائے گا. ایگزیکٹلی کیا کہا تھا فواد صاحب نے, سنیے پھر آگے بات کرتے ہیں. یہ اوپن ووٹنگ ہے, سب کے سامنے ہونی ہے اور 15 سے زیادہ ووٹیں جو ہیں وہ اس وقت گورنمنٹ کی زیادہ ہے جوائنٹ آؤٹ. ہم اپوزیشن سے, تو میں نے ابھی بھی آپ سے کہا کہ مذاکرات تو آج بھی, اور ہم مذاکرات کرنے کو مزید بھی تیار ہیں اور اس کے آگے بات کرنے کو. مذاکرات کے اوپر تو کوئی پرابلم نہیں.
जी डॉक्टर साहिबा, एग्जैक्टली उतना ही फिगर है। 219 हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक आपके इत्तेहाद के वोट बनते थे और 203 जब तहरीक पेश हुई तो आए। ये कहाँ गए लोग? देखिए, ये डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बज़ाहिर जो वो अपनी एक मेजॉरिटी दिखा रहे हैं वो भी मसनूई है ना। अच्छा। वो भी फ़ोन कॉल्स का नतीजा है। अगर आप वो लोग इनमें से गिने जिनको फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, जिनको कोई ना कोई कोअर्शन के ज़रिए, क्योंकि यही हमने साबित किया कि एक दफ़ा नहीं लेकिन कई दफ़ा कि हाउस में इनकी माइनॉरिटी है, वो लेजिस्लेशन नहीं कर पा रहे। सेनेट में इस वक्त तकरीबन जितने भी बिल्स हैं, मेजॉरिटी बिल्स वो हैं जो सेनेट से लैप्स हुए हैं या सेनेट से पास नहीं हुए, विच मीन्स कि सेनेट में इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। लोअर हाउस में इनकी जो बज़ाहिर एक मेजॉरिटी है वो भी इसलिए मसनूई है कि अभी हाल ही में एक प्राइवेट मेंबर्स डे था, उसमें 2 लेजिस्लेशंस हमने इनको हुकूमती बेंचों को डिफीट किया। और ये एक बहुत सीरियस बात है कि जब आप जो ट्रेजरी बेंचेस को आप डिफीट करते हैं तो उमूमन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में तो लोग रिजाइन भी कर देते हैं। मनी बिल पे ज़्यादा ऑब्वियसली होता है, लेकिन इस वक्त भी हमारा एक ऑब्जेक्शन इनके साथ, 2 ऑब्जेक्शंस थे प्रोसीजर के हवाले से। एक ये कि इनकी गिनती पर भी हमें कोई भरोसा नहीं है, जो हमारी काउंटिंग है और उनकी काउंटिंग है उसमें मुतजाद है। और दूसरी बात जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की कि जो जॉइंट मीटिंग्स, कता कलाम माफ, ये आपकी काउंटिंग क्या थी? आपकी काउंटिंग क्या थी वो ज़रा हमें बता दें हमारे व्यूअर्स को। देखिए, हमारे लोग तो कह रहे थे ये 221 बता रहे थे। हमारे लोग कह रहे थे कि इनके 211, कुछ लोग कह रहे थे 211, लेकिन हमारे पास तो वो मेथड नहीं है काउंटिंग का। जो लोग हम उमूमन कोई काउंटिंग करके आ रहा था, कह रहा था कि जैसे जो विप हैं पीएमएलएन के, वो कह रहे थे उससे बहुत कम है, 221 नहीं है। और जो रूल्स हैं, जो जॉइंट मीटिंग्स के, मजलिस शूरा के जो बिल्स, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, उसमें ये दर्ज किया गया है कि जब आपके मुश्तरका बिल्स आए और जॉइंट सिटिंग्स हो तो उसमें आपको मेजॉरिटी ऑफ द नंबर्स प्रेजेंट नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द एब्सोल्यूट नंबर्स चाहिए। उसके तहत इनके 222 होने थे। और इनकी अपनी जो ये डॉक्टर साहब आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, ये हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये जो आइन का आर्टिकल 72 है, उसकी सब क्लॉज 4 है, वो ये कहती है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन decisions at a joint sitting shall be taken by the votes of the majority of the members present and voting। ये तो ये कह रहा है। अब आपके पास क्या हवाला है उससे? वो ठीक है, वो ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, दो चीजें हैं, मुतजाद है यहाँ पर, मुतजाद है। इन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि जो जॉइंट सिटिंग के जो रूल्स हैं वो उनको इजाजत नहीं देता। तो ये एक मेजर कॉन्ट्रडिक्शन है जो ये पहले रिजॉल्व करनी चाहिए थी इनको। तो हमने जो बात की वो भी सही थी, वो उन्होंने आइन का हवाला दिया। आइन को बाईपास रूल्स कर सकते हैं? कोई ऐसी है मिसाल के रूल्स जो नहीं, वो नहीं कर सकते। मैं नहीं कहती कि कर सकते थे, लेकिन ये बहुत एक अहम नुक्ता जरूर है। ये एक बहुत अहम नुक्ता जरूर है जिसको हुकूमत को रिजॉल्व करना है। अब 222 तो प्रोड्यूस करने के वो भी फेल हो गए ना जी। उनकी अपनी मेजॉरिटी भी तो नहीं थी हाउस में, और इसके बावजूद कि इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। कितने आपके वीलॉगर्स, आपके ब्लॉगर्स, आपके जो तज्जिया निगार, कितने लोगों ने ये शायदियाँ दी हैं। कल मैं जिस प्रोग्राम में बैठी हुई थी, वहाँ की एंकर ये कहती थी पता नहीं कितने लोगों ने उनको बैठकर बताया है कि जी हमें फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। तो जब ये जो है हमें तो एक विप बताता है कि जी अब इजलास है, हम तो पहुँच जाते हैं। इनको जो इनके नंबर्स वहाँ थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी उनके पास है, उसके लिए भी उनको ज़बरदस्ती करनी पड़ी। और उसके बाद ये और ये एंड तक, लास्ट डे तक यही थे कि ना MQM दिली तरीके से इस EVM का जो ड्रामा इन्होंने रचाया हुआ है, न वो उस पर जाना चाह रही है, न Q वाले जाना चाह रहे हैं। ये ज़बरदस्ती का इन्होंने एक कानून जो है वो पास कराया है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने भी रिजेक्ट। ये विक्ट्री एट गन पॉइंट, ये विक्ट्री नहीं है। एक आप लॉ जो लेके आते हैं
وہ آگے آنے والے الیکشنز، جیسے میں نے کہا کہ آج کے دن، جیسے ہمارے چیئرمین نے جب تقریر کی کہ آج کے دن ہم یہ سیفلی پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ای وی ایم کا استعمال ہوا تو 2023 کے الیکشنز آج کے دن ایز آف ناؤ دے آر رگڈ اینڈ بیڈلی رگڈ. تو یہ پھر آپ کے یعنی کہ آنے والے 10 سال ہم آپس میں لڑتے رہیں گے اور الیکشنز کے اوپر یہ ساری کھینچا تانی رہے گی. یہ پھر یہ ملک میں کیا استحکام آئے گا؟ ملک کی معیشت کیسے سمجھے گی؟ ہم پھر IMF پہ جائیں گے، ہم پھر قرضوں کی جو ہے وہ پورا لوڈ لیں گے. صرف اس کے اپوزیشن نے تو ان کو پہلے بھی بھگایا، جوائنٹ میٹنگ سے یہ بھاگ گئے تھے. کیوں بھاگ گئے تھے؟ بیکاز اس وقت ان کے ایلائز ان کے ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور اب فون کالز آئے ہیں تو پھر ایلائز بظاہر لائن پر آئے ہیں. لیکن جو قانون پاس کیا ہے اٹس اے بیڈ لا. آپ نے پڑھا ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جو قانون پاس ہوا ہے یہ فرمائیں کہ آج مسلم لیگ نون کا یہ نیریٹو تو درست ثابت ہو گیا کہ ہم تبدیلی نہیں لا سکتے. عدم اعتماد کی تحریک، یا جو زرداری صاحب کہتے تھے کہ ہم عدم اعتماد لا سکتے ہیں، حکومت کو ایوان میں شکست دے سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ اتحادیوں کو مطمئن کر سکے یا اپنے ساتھ ملا سکے، نہ تحریک انصاف کے اندر کوئی ڈینٹ ڈال سکے. دیکھیں ہمارا نیریٹو بھی درست ہوا ہے. سینٹ میں ہماری مائنورٹی تھی، ہم نے جتوا لیا، گیلانی صاحب جیت گئے. اور اسی طریقے سے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ممبرز کو چھوڑ دیں آج، اور آج آپ سیکرٹ بیلٹ کرا لیں، اسی جوائنٹ یہ جو ہے یہ الیکشن کے جو لاز آئے ہیں، آج آپ سیکرٹ بیلٹ کرا لیں، کانشنس کا ووٹ لے لیں، یہ ہار جائیں گے، بری طرح ہار جائیں گے. آج آپ کانشنس کا ووٹ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے اوپر لے لیں، ہار جائیں گے. وہ تو حکومت یہ کہتی ہے، 70 قوانین الٹے سیدھے عمران خان یہ کہتے ہیں وہ نہیں پاس کر سکیں. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن والے ان کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، یہ ووٹ خرید لیتے ہیں، اگر ہم سیکرٹ بیلٹ کرائیں گے تو یہ خرید لیں گے. ان کا یہ جوابی جو الزام یہ لگتا ہے کہ خرید لیے جاتے ہیں. کانشیس کا ووٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا، یہی ہوتا ہے جو اوپن بیلٹنگ میں ہوتا ہے یا اوپن. دیکھیں اب خان صاحب کی میں بات کو کیا کہوں، میں کیسے اس کو سیریسلی لے سکتی ہوں جب وہ ایوان میں ملک کے وزیر اعظم جو لا تو پاس کرا سکتے ہیں زبردستی طریقے سے لوور ہاؤس سے، لیکن ایوان میں بول نہیں سکتے، نہ بولنا جانتے ہیں نہ بولنے آتے ہیں. He is almost like a stranger in the house. وہ آتے ہیں کبھی کبھی اور پھر چلے جاتے ہیں. ایک سوال یہ ہے جب وزیر اعظم ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے، آج جو زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی، آپ کے سامنے ٹی وی سکرینز پر کہے، میں ان کو کیوں سیریسلی لے لوں؟ جی زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے، ایک تو کل ان سٹیٹمنٹ تھی جو سابق چیف جج جی بی والے معاملے پہ تھا، انہوں نے کہا جی ہم یہ راستہ پہلے دیکھ چکے ہیں، پھر جسٹس قیوم کا بھی انہوں نے حوالہ دیا. آج زرداری صاحب نے اس معاملے پہ کیا کہا، یہ ذرا آپ بھی سنیے، ہمارے ویورز بھی دیکھتے ہیں، پھر آکے آپ کا کمنٹ لیتے ہیں اس پہ. جی جتنا یہ زور لگا رہے ہیں، اس بیج کو لگا رہے ہیں، اس کا پھل کوئی اور کھائے گا، یہ نہیں کھائے گا. جس بیج کو یہ لگا رہے ہیں اس کا پھل کوئی اور کھائے گا. اب اس اور سے مراد کیا ہے؟ نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے؟ دیکھیں ان کا مقصد یہ تھا کہ قانون سازی جو ہے وہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پرسن اسپیسیفک قانون سازی کر سکتے ہیں تو وہ غلط ہے. قانون سب کے لیے ہے، اور اگر ایسا قانون وہ لے کے آئیں گے تو جس کا اگر ان کا مقصد تھا کہ یہ ان کے فیور میں بات بنے گی تو ہو سکتا ہے کسی اور کے فیور میں وہ چیز چلی جائے. کیا وہ قانون ان کے کنٹرول میں ہوگا؟ کیا وہ سرکمسٹانسز ان کے کنٹرول میں ہوں گے؟ یہ خان صاحب اپنے ڈیلیوژن میں یہ سوچ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ نہ صرف پارلیمنٹ میں اندر اعتماد کھو چکے ہیں ہاؤس کا، ان کو یہ پتا ہے کہ عوام بھی ان سے بہت نالاں اور ناراض ہے. ان کو پتا ہے کہ آج اگر الیکشنز کال کریں گے تو پی ٹی آئی کے ممبرز بری طرح ہاریں گے. پی ٹی آئی کے ممبرز جو ہیں، ہم سب ہاؤس میں ڈیلی جاتے ہیں، ہم سب سنتے ہیں کہ وہ کتنے ناراض ہیں ان سے، کیونکہ عوام ان سے ناراض ہے. تو کل کو ان کو یہ قانون ہی اس لیے لے کے آئے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ان کو اس کا فائدہ ملے گا، لیکن لا از فار شاہ صاحب کیا یہ مراد ویسی ہے کہ احتساب پھر وہ جو کرتے ہیں جو پہلے الیکشنز مینیپولیٹ. یہ ڈاکٹر صاحبہ سے ہم پوچھ لیتے ہیں. دیکھیں
جو بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ درست ہے کہ یہ قانون سازی جو بھی ہو رہی ہے الیکشن موجودہ حکومت نے نہیں کرانے، یہ مشینیں استعمال کرنی ہیں الیکشن کمیشن نے، الیکشن کمیشن کے عملے نے، یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ ہے وہ اس وقت کی نگران حکومت نے کرانی ہے، الیکشن کمیشن نے کرانی، انہوں نے نہیں کرانی، اس حد تک ٹھیک ہے۔ لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ سے یہ پوچھتے ہیں ہم کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ہے اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جو لوگ 26 ارب ڈالر یا 27 ارب ڈالر پاکستان کو بھیجتے ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، ان کو اگر ووٹ کا حق ملتا ہے ڈائریکٹ یعنی ووٹنگ کا، تو اس پر اپوزیشن کو کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں، اوورسیز پاکستانیز کا رائٹ آف ووٹ پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پہ یونانیمٹی ہے، لیکن وہ طریقہ کار کیا ہوگا جو طریقہ کار دنیا بھر میں جہاں بھی اوورسیز پاکستانیز اوورسیز جو بھی ان کے باشندے ہیں ان ملکوں کے، ان کو اگر ووٹنگ رائٹس ہیں تو وہ لمیٹڈ جورسڈکشنز میں ہیں۔ فار انسٹنس میرا حلقہ ہے خیرپور، ایک جیسے ہمارے چیئرمین نے اسپیچ میں کہا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ویسٹ میں بیٹھا ہوا ہے، کیلیفورنیا میں بیٹھا ہوا ہے، کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، آئس لینڈ میں پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، یا اپنے نارتھ پول پر بیٹھا، اس کو کیا پتا کہ نفیسہ شاہ کون ہے؟ اور وہ وہاں بیٹھ کر اس کو کیا پتا کہ میرے حلقے کے کیا مسائل ہیں؟ تو یہ اوورسیز پاکستانیز کا ایشو، یہ صرف انہوں نے اس میں بھی بدنیتی ہے۔ اور اگر آپ کو اوورسیز کو ووٹنگ رائٹس دینے بھی ہیں تو وہ کہاں ووٹ ڈالیں گے، کیا جورسڈکشن ہوگی، پولنگ سٹیشن کیسے ہوگا، ورک کیسے کرے گا، وہ اپنے ان کا حلقے کے ساتھ کتنے عرصہ، کئی سیکنڈ جنریشن اوورسیز پاکستانیز آ گئے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ ملک واپس کبھی آئے بھی نہیں 20-30 سال، کیا ان کو وہ رائٹ آف ووٹ ہونا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اس کو بھی آپ کو ریگولیٹ کرنا ہوگا، اس کے پر بحث کرنا ہوگا، اور پھر لمیٹڈ جورسڈکشنز میں آپ کو ایک پروپوزل، ایک یہ زیر بحث ہے کہ ایک الگ سیٹ ہونی چاہیے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بات یہ ہے، there are several different ways۔ ڈاکٹر صاحبہ جن ممالک میں یہ مثلا امریکن کو یہ حق حاصل ہے وہ یہاں پاکستان میں بیٹھ کے بھی ووٹ کرتے ہیں، اور اس کا پوسٹل بیلٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ان ممالک میں وہاں جو موجود ہمارے سفارت خانے ہیں یا جو مشنز ہیں وہاں بھی اہتمام ہو سکتا ہے، تو یہ کوئی مشکل طریقہ کار تو نہیں ہے۔ لٹی کٹیز پہ تو بحث بھی ہو سکتی ہے اور اس پہ مشاورت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا تو میرے خیال زیادتی ہے۔ نہیں، دیکھیں، بالکل جب تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ کون سا اوورسیز پاکستانی اور کس کو ووٹ دے گا، کہاں سے دے گا، جب تک اس پہ کنسنسس نہیں ہے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہوگی جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا دھاندلی کا دوسرا دروازہ کھل رہا ہے۔ کہیں بھی میں نے بہت پڑھا ہے، لٹریچر آپ پڑھ لیں، اوورسیز جو بھی مختلف جورسڈکشنز ہیں، اوورسیز کو لمیٹڈ رائٹس ہیں، بلینکٹ رائٹس نہیں ہے۔ یہاں پر بلینکٹ رائٹس آپ دے رہے ہیں، اور اس طریقے سے تو یہ تو ایک فری فار آل بن جائے گا۔ اچھا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ جب تک اس پہ آپ بحث نہ کریں تو آپ اس کو، حکومت نے تو بلڈوز کر دیا، اپنی مرضی سے قانون سازی کر دی، اب لاہ عمل اپوزیشن کا کیا ہے؟ آپ کورٹ میں جائیں گے، اور کورٹ میں کس بنیاد پہ جائیں گے جبکہ قانون آئین یہ کہتا ہے کہ قانون سازی جو مشترکہ اجلاس میں ہوگی اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں، بہت ممالک میں اور پاکستان میں بھی ایسے ججمنٹس ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کا بیسک آئینی سٹرکچر یا آئین سے کانٹرڈکٹ کرنے والی کا قانون نہیں بن سکتا، تو جب ایک اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے بھی آئین میں کچھ نہیں ہے، اور یہ جو ای وی ایم ہے، ای وی ایم کے حوالے سے بھی
آپ کے الیکشن کمیشن نے کئی سارے تحفظات کیے ہیں. تو جب آئین سے لا کانٹرڈکٹ کرتی ہے, ابھی آپ نے خود حوالہ دیا ایک لا کی میں نے بات کی, ایک لا کی آپ نے بات کی, میں نے مانا, میں نے کہا کہ آئین از سپریم, کانسٹیٹیوشن از سپریم. تو اگر یہ ایسا قانون لائیں گے جس کو خود الیکشن کمیشن سمجھے گی کہ آپ نے اس کی آئینی جوریسڈکشن ڈاکٹر صاحبہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. اب دیکھتے ہیں پیپلز پوزیشن کن گراؤنڈز پہ اس کو چیلنج کرتی ہے. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ, اجازت دیجیے.